बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरे सामने ख़बर खुली पड़ी है। ये ख़बर है साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला ने बड़े खौफनाक रिमार्क्स दिए हैं। उनका सवाल ये है कि अगर इसी तरह ही लोगों को लापता किया जाना है तो फिर ये जो अदालतें हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चल रही हैं, इनको खुले रखने का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर इनको भी बंद कर दिया जाए। और वो ख़ुद से सवाल कर रहे थे कि अगर लोगों ने यूं ही उठाया जाना है लोगों को तो फिर हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी कि ये जो वजारत दाखिला है और उसके मातहत अदारे हैं, ये क्या रियल स्टेट का कारोबार कर रहे हैं? अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर तो लाकानूनीयत होगी। और उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए कहा है, पैगाम दिया है दूसरे अल्फाज में वजारत दाखिला को कि वजारत दाखिला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाए जो साजिद गोंदल की गुमशुदगी है, या क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं जो उनकी अहलिया ने इंकशाफ किया है, फिर कोई एक वहाँ पे कोई एक बंदा है जिसने रज़ाकाराना तौर पर गवाही देने की भी हामी भरी है, जिसके सामने साजिद गोंदल को अगवा किया गया। वो कहते हैं कि जी कि 2 गाड़ियाँ उनके आगे आके लगी, बड़ी गाड़ियाँ। अब वो ज़ाहिर है कि उनकी अहलिया के पास इतनी तफसील तो नहीं है क्योंकि वो ऐनी शाहिद नहीं है, और 2 गाड़ियाँ पीछे आके लगीं और लोगों ने उनको ज़बरदस्ती उठा के तो गाड़ी में डाला और उठा के साथ ले गए। इसका साजिद गोंदल का जो अगवा कह लें या उनकी जो गुमशुदगी है, वो यानी तासुर ये जा रहा है कि शायद वो चूँकि SECP के जॉइंट सेक्रेटरी थे, फिर वो माजी में सहाफ़ी रहे हैं, डॉन अखबार में काम करते रहे हैं वो, तो ख्याल किया जा रहा है कि ये उन्होंने कोई अहमद नूरानी साहब को कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दिए थे, तो उस वजह से उन पे ये जो अफ्ताद आई है उस वजह से आई है। और एक तासुर ये है कि कुछ लोग इस तरह के हैं आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जी ये काम जो है वो ठंडा ना पड़े, तो शायद उन लोगों की ये कार्रवाई हो सकती है। अब ये कौन लोग हैं, कौन ये क्या सराहियाँ हैं, और जब इंफॉर्मेशन पूरी ना हो, जब यूँ कह लें कि अदारे अपनी ज़िम्मेदारी ना ले रहे हों या कोई सही बात खुल के सामने आके करने को तैयार ना हो, तो फिर अफवाहें पैदा होती हैं, अफवाहें जन्म लेती हैं, और अफवाहें जो होती हैं उनका अल्टीमेटली नुकसान होता है, मुआशरे को नुकसान होता है, इदारों को नुकसान होता है, और रियासत को नुकसान होता है। तो मैं जब ये साजिद गोंदल की ये वाली ख़बर पढ़ रहा था और फिर मैंने उनके बीवी बच्चों का जो देखा, मतीउल्लाह जान ने उनका इंटरव्यू भी किया है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, और बहुत जिसको आप कहते हैं कि किसी का भी बाप उठा लिया जाए और कम सिन बच्चों का, तो उन पर तो क़यामत गुजरती है और क़यामत होती है उनके लिए। कई वाक़यात ज़हन में आ रहे थे मेरे। मुझे याद है कि 1999 में मैं कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था, तो हमें पता चला कि नजम सेठी साहब को उठा लिया गया है, और उसकी उठाने की वजह ये बताई गई थी कि जनाब वज़ीर आज़म साहब उस वक़्त नवाज शरीफ साहब थे, वो उनसे खुश नहीं है। फिर बाद में बड़ी अजीब सी बातें सामने आई, लेकिन शेर ज़मान साहब उस वक़्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, वो पेश हुए थे, और जो मोहसिन जुगनू हैं उनका ये बराह रास्त इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान के एक हसास अदारे ने उनके शोहर को अगवा किया है, घर से उठा के ले गए, गिरफ़्तार किया, लेकिन वो मान नहीं रहे कि कहाँ पे हैं। तो खैर वो कहते हैं कि जी कि मुझे पहले गिरफ़्तार किया गया, ये इंटरव्यू दे चुके हैं नजम सेठी साहब, फिर मुझे ISI के हवाले कर दिया गया। लेकिन शेर ज़मान साहब जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने 2 टोक अल्फाज में आके कहा था अदालत में, जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर ये जज थे, और मुझे याद है वो वाला दिन जब इस केस की हियरिंग थी, डॉक्टर खालिद रांझा पैरवी कर रहे थे मोहसिन जुगनू की दरख्वास्त की, और वो दलाइल दे रहे थे। फिर हिना जिलानी ने दलाइल दिए, आसमा जहांगीर मरहूमा वहाँ पे थी। पाकिस्तान का जो उस वक़्त का जो मीडिया था, ज़ाहिर वो अखबारात पर ही मुश्तमिल था, और CPNE के जितने एडिटर्स थे और APNS के जितने मालकान थे, वो सारे के सारे कमरा अदालत में मौजूद थे। और शेर ज़मान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि ISI की तहवील में नहीं हैं नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब को ज़ाहिर है कि हक गोई पसंद नहीं आती थी नवाज शरीफ साहब को,
تو اس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ یہ پتہ تھا کہ جی کہ ان کی حکومت کے ساتھ بڑی انبن چل رہی ہے, ٹینشن چل رہی ہے, تو انہوں نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی, وہ بھی میں نے اٹینڈ کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کارگل میں نے نہیں کیا, نہ کارگل کے اوپر صلح میں نے کی ہے امریکہ میں جا کے. یہ طنز تھا ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کو, اور وزیر اعظم صاحب نے وہی ان پہ الزام لگایا کہ یہ بھارت نواز ہیں اور ان کے تعلقات ہے وہاں پہ, اس طرح کے الزامات تھے ان کے اوپر. تو بنیادی طور پہ یہ میں اس جو آپ سے شیئر کرنے والی بات ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت میں جتنے سول گورنمنٹ میں جتنے بندے لاپتہ ہو رہے ہیں شاید کسی اور دور میں نہیں ہوئے ہوں گے. میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا, ویسے تو وہ کچھ جو ہمارے بلوچ رہنما تھے ان کے بچے پکڑ کے مار دیے گئے اور پتہ نہیں چلا ان کا. بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا, جنرل ضیاء الحق نے بتایا کہ نواب خیر بخش مری غالباً انہی کے بیٹے تھے, ان کو پکڑا ہوا تھا اور کہیں لے کے جا رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے مزاحمت کی تو ہم نے ان کو وہیں پہ وہ مارے گئے اور ان کو ہم نے وہیں پہ کہیں پہ دفن کر دیا, یعنی قبر کا نشان بھی نہیں ملا ان کا اور آج تک نہیں مل سکا. بہرحال یہ ہماری ریاست کا اور ہمارے ریاستی اداروں کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, اس پہ سوچنے والی بات ہے کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے اور کیوں کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے 1999 میں یہ والا کام کیا, پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آگے. ماضی کی باتیں نہیں کرتے ہم. پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو دکان کھل گئی تھی لاپتہ افراد کی, اور اتنے لاپتہ افراد تھے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس وقت پاکستان میں اس سے بڑا ایشو کوئی نہیں تھا. اور پھر لاپتہ افراد کے حق میں بات کرنے کی پاداش میں کہا جاتا ہے کہ حامد میر کو بھی گولیاں کھانی پڑی تھیں, لیکن حامد میر کو داد دینی پڑے گی کہ وہ جب بھی لاپتہ افراد کا ذکر ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہوں, وہ بلوچ ہوں, وہ کوئی پنجابی ہو, کوئی سندھی ہو, وہ ضرور بات کرتے ہیں اس پہ اور اپنے موقف پہ قائم ہیں. لیکن میں جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ افراد کو اٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. نجم سیٹھی صاحب کو آپ نے اٹھایا, نواز شریف صاحب نے, تو کیا نجم سیٹھی کے سٹانس میں کوئی فرق آیا؟ نجم سیٹھی تو آج بھی اسی طرح بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان کے پروگرام کئی دفعہ بند ہو چکے ہیں, مطلب چینل بدل ہو جاتے ہیں, کبھی وہ کسی چینل سے نکال دیے جاتے ہیں, کبھی کسی چینل سے نکال دیے جاتے ہیں. اب وہ یوٹیوب پہ بھی کر لیتے ہیں کام اپنا, لیکن بات وہ وہی کرتے ہیں جس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا تھا کہ بھئی سچی بات نہیں کرنی, جو تم سچ سمجھتے ہو یا جو تمہارے خیال میں درست چیز ہے وہ اس پہ رائے زنی کیوں کرتے ہو. یہ بیسیکلی جرم ہوتا ہے. جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے وہ گوندل کا ہے, یعنی ساجد گوندل کا. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پرویز مشرف دور میں عمر چیمہ صاحب کو بھی اٹھایا گیا تھا, پھر احمد نورانی صاحب کو بھی اٹھایا گیا تھا, پھر اپنا ہمارے جو بڑے معروف سیاستدان ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ان کو بھی اٹھایا گیا تھا. پھر اٹھا کے نشان عبرت بنانا اور یوں پتہ نہیں کوئی غصہ نکالنا, اور بڑا شدید قسم کا غصہ نکالنا, ہیوملیٹ کرنا, کپڑے اتار دینا, برہنہ کر دینا, جوتے لگانا, اور پھر بے پناہ تشدد کرنا, سر منڈوا دینا, بھمیں منڈوا دینا, مونچھیں منڈوا دینا, منہ کالا کر دینا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ اپنی بات کہنے سے باز آ جاتے ہیں, یا پھر کیا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نشان عبرت بنائیں تاکہ کوئی اور بندہ ان کے نقش قدم پر نہ چلے اور اپنے دل کی بات, اپنے وہ جو حق سمجھتا ہے, جو سچ سمجھتا ہے, وہ نہ کوئی اور کر سکے. یہ مقصد ہوتا ہے. اگر یہ مقصد تھا تو پھر بڑی ایک اگزامپل سیٹ کر دی تھی. رانا ثناء اللہ کو پکڑ کے تصویریں چھپی تھیں, ان کی بھویں نہیں ہیں, مونچھیں نہیں ہیں, بال کٹے ہوئے ہیں سر کے, بالکل گنجا کر دیا ہوا ہے اور کالا منہ کیا ہوا ہے. یہ تصویریں چھپی تھیں, لیکن اس کے بعد عمر چیمہ تو نہیں رکا. عمر چیمہ نے جو خبر دیتا تھا ڈنگے کی چوٹ پہ دیتا تھا اور بلا خوف ہو کے دیتا تھا. پھر عمر چیمہ کا بھی ہم نے حشر دیکھ لیا. اس کے بعد احمد نورانی نے بھی دیکھا تھا, احمد نورانی بھی نہیں باز آیا. مطیع اللہ جان جو آخری اگزامپل ہے صحافیوں میں سے, لیکن مطیع اللہ جان سے ہمارے دوست رضی دادا, ان کو بھی عمران خان کے دور میں اٹھایا گیا. اور ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک دم سے, چونکہ جب عمر چیمہ یا رانا ثناء اللہ وغیرہ یہ جب پکڑے گئے تھے یا ان کو پکڑ کے مارا مورا گیا تھا, تب سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, اخبار میں ہی خبر لگنا بڑی غنیمت ہوتی تھی. تب بھی بہت پریشر ہوتا تھا کہ اس طرح کی خبریں نہ لگیں. لیکن وہ رضی دادا صاحب پکڑے گئے تو فوراً سوشل میڈیا کے اوپر شور شروع ہو گیا. تو
تو پھر جنہوں نے بھی پکڑا تھا بلہ پتر جان تک جنہوں نے پکڑا تھا، لیکن پھر ان کو FIA کی تحویل میں دے دیا گیا. ایک اتنا کمزور مقدمہ درج کیا گیا کہ مجسٹریٹ نے ان کی پہلے ہی دن ضمانت منظور کر لی. پھر اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب کی باری آ گئی. مطیع اللہ جان صاحب کو پتہ تھا کہ ان کا جرم کیا ہے. پھر انہوں نے اپنے پاس ورڈ ایک چیز بتا دی ہوئی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ جب باہر آتا ہے تو کام تو وہ وہی کرتا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر لوگ ڈر جائیں گے، لوگ تو نہیں ڈرتے. اگر ڈرنا ہوتا تو پھر یہ ان کے مطیع اللہ جان، احمد نورانی اور عمر چیمہ کے ساتھ جو ہوا تھا اس سے ڈر جاتے، لیکن وہ تو نہیں ڈرے. تو اب ساجد گوندل صاحب کو پکڑ کے اگر تو سزا دینی ہے کہ جی کہ تم یہ بات کیوں کی، تم نے پتہ نہیں کی ہے کہ نہیں کی. اگر یہ انکوائری ہی کرنی تھی کہ بھئی تم نے جو سرکاری راز ہیں وہ افشا کیے ہیں، تو پھر ان کے اوپر سیدھا سیدھا مقدمہ بنتا ہے. اور وہ ایسا مقدمہ ہے کہ آدمی کے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جلی بسترا بک جاتا ہے اس طرح کے مقدموں میں، عدالتوں کے چکر لگا لگا کے. کرنل انعام صاحب بھی پکڑے گئے تھے، پھر وہ بھی میرا 30 دن یا 27 دن رہے تھے. ان پہ بھی جو الزام تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو کسی عدالت میں مقدمہ چلا سکتے تھے، پولیس پکڑ سکتی تھی، FIA پکڑ سکتا تھا. ساجد گوندل صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا تھا. لیکن ہمارے جو لوگ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. اگر مکالمے کی آزادی نہیں رہے گی، اگر سوال کرنے کی آزادی نہیں رہے گی، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسے رخ کی طرف چلا جائے گا جہاں سے واپسی نہیں ہے. وہاں پہ حالات پھر خراب ہوں گے اور جس کو آپ کہتے ہیں نا شورش بڑھے گا. اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. الٹیمیٹلی وہ ہم نے دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے دیکھے ہیں کہ ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں. وہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ ملکوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پھر کسی بڑے انقلاب کی طرف وہ ایک پہلا قدم لے جاتے ہیں. تو اگر پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی محبت جو ہے وہی اٹوٹ ہے اور انہی کی محبت سچی ہے، باقیوں کی نہ محبتیں پاکستان کے سچی ہیں نہ لائلٹی سچی ہے پاکستان کے ساتھ، تو پھر ان کو سوسائٹی کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے کہ آپ یعنی سوسائٹی کا اس طرف لے جائیں کہ جہاں پہ اس کے آگے لاقانونیت ہی ہو. تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے تمام لوگ قانون کو فالو کریں، اور جس کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہو اس کے خلاف آپ کے پاس اختیار ہے مقدمہ درج کرانے کا. آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں. ڈیو پروسیس جو ہے، ڈیو کورس آف لا وہ پورا کیا جائے، نہ یہ کہ آپ ایک لاقانونیت قانون کے نام پہ کرتے پھریں، حب الوطنی کے نام پہ کرتے پھریں. اس کا رزلٹ اچھا ہی نکلے گا کیونکہ لوگ تو نہیں ڈر رہے اور نہ چپ ہو کے بیٹھ رہے ہیں. ساجد گوندل کا معاملہ لے لیں یا آصم سلیم باجوہ صاحب کا معاملہ لے لیں، لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں. لوگوں کو سوال کرنے کی عادت پڑ چکی ہے اور یہ عادت ریورس نہیں ہو سکتی. ریورس اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا جو خمیر ہے وہ سوال کرنے سے اٹھا ہوا ہے. یعنی پاکستان کے لوگوں نے جو پاکستان حاصل کیا تھا وہ ایک سوال کی بنیاد پہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو وہ سوال ہوا تھا، اس پر لوگوں نے ووٹ کیا تھا. تو پاکستان کے خمیر میں جمہوریت ہے، پاکستان کے خمیر میں، پاکستانیوں کے خمیر میں قانونیت ہے، لا قانونیت نہیں ہے. تو اس کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. لا قانونیت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ساجد گوندل کو بالآخر آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جنہوں نے بھی گرفتار کیا ہوا ہے، آج نہیں تو کل. اور خود دیکھ لیں کہ اس طرح کے جو اغوا ہیں یا اس طرح کی گمشدگیاں ہیں ان کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آپ نے کوئی جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ آج تک آپ کر سکیں یا نہیں، یا پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ لا حاصل رہ رہی ہیں آپ کے لیے؟ تو پاکستانی ہیں ہم، پاکستان سے محبت جو ہے وہ سب کا احساسہ ہے اور کسی کو ایک دوسرے کی محبت کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے. لائلٹی سب کی پاکستان کے ساتھ یکساں ہے، کوئی زیادہ لائل اور کوئی کم لائل نہیں ہے، سب پاکستانی ہیں. اور پاکستانیوں کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو قانون کے تحت کرنا چاہیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.